खूबसूरत सुबह। जी हाँ, कामयाबी की वो सुबह आज का वो तारीखी दिन था या गुज़िश्ता दिन था या आज की वो शब थी आज से 1 साल कब्ल, जिसने पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान की याद, पाकिस्तान की फ़िक्र, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तानी पासपोर्ट, चाँद सितारे का वो निशान पूरी दुनिया के ज़हनों पर नक्श कर दिया। जी हाँ, आज की शब वो स्कोर कायम हुआ। इस सदी की सबसे बड़ी हवाई जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जहां पाकिस्तान ने स्कोर किया 8-0, जिसमें पाकिस्तान ने 7 बड़े तैयारे, इसको कहते हैं बमा, एहलो अयाल आती है ना शादी की दावत कार्ड पे लिखे हुए बमा पायलट उड़ाए, और एक बगैर ड्राइवर के जहाज, जी हाँ, विदाउट पायलट, एक ड्रोन तैयारा मार गिराया। उस घमंडी तकब्बुर से भरा दुश्मन, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी आलमी ताकत का एक सपोर्ट रही, आज हम उसका जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलने का दिन और पाकिस्तान से जलन और हसद रखने वालों के लिए खुल के सामने आने का दिन। पाकिस्तान जो कि देखने में एक बंजर इलाका दिया गया आज से कोई 80 साल कबल, उस खित्ते ने पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसा पैगाम दिया। मैं वो दिन भी याद है कि चंद साल कबल जब हम अभिनंदन को पकड़ा करते थे, तो हम छोड़ दिया करते थे। जब हम यादव को पकड़ा करते थे तो छोड़ दिया करते थे, या तो फिर पकड़ के ही रखकर मगर कोई एक्शन नहीं लेते थे। अगर बात हम पर जंग मुसल्लत करने की हो या कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील करने की, तो खामोशी से सिग्नल पर खड़े होकर चंद मिनट गुजार कर हम पैगाम देते थे कि भाई तुम कुछ भी चाहो करो, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, डजंट मैटर, हमारी हुकूमतें चलती रहनी चाहिए। मगर एक ऐसा सिपाही सालार आया, एक ऐसा मुहाफिज वतन आया, एक ऐसा हाफिज आया, जिन्होंने वो तारीख बदल दी कि जब वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में फरमाया करते थे कि मुझे मेरे आर्मी चीफ ने बताया कि हम दुश्मन मुल्क पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टैंकों में फ्यूल नहीं है। जब ना तो कोई जंग लगी थी, ना कोई थे ऐसे हालात, मगर हमारे टैंकों में फ्यूल नहीं था कि हम पड़ोसी ममालिक से जंग कर सके। ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर में खड़े होके कहा करते थे वजीर आजम साहब। मगर फिर एक मुहाफिज आया, एक सिपाही सालार आया, जिसने आंखों में आंखें डाल के पिछले साल DGISPR ने उस मुहाफिज, उस सिपाही सालार का पैगाम बार बार दिया, बार बार इंतबाह किया, बार बार वार्निंग दी, बार बार प्रिकॉशंस समझाए जंग के कि तुम सिर्फ फिल्म के स्क्रिप्ट तो लिख सकते हो,
دنیا کی حقیقی فلم بنانے کا کریڈٹ تو پاکستانی افواج کو ہی جانے والا ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں لگی۔ اس کے بعد جس طرح کے کل کچھ DGISPR کے بیانات آئے کہ اگر کراچی کا نام اپنی گندی زبان سے لیا تو زبان کاٹ دی جائے گی اور آئندہ لے نہیں پاؤ گے۔ اصلی فلم کیسے بناتے ہیں، کیسے دکھاتے ہیں، یہ فلم تو پاکستان نے جب دکھائی پڑوسی ملک کو، پوری دنیا آپ کی گرویدہ ہو گئی، اور پوری دنیا میں کچھ لوگ جو آپ سے جلن اور حسد رکھتے تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جی ہاں، آج ہم وہ جشن منا رہے ہیں، آج ہم وہ خوشی منا رہے ہیں، اور آج میں تو کالر سے کہوں گا کہ اگر آپ آتے ہیں تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا یہ بھی سیلیبریٹ کریں، اور آپ اپنے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں کہ آپ نے 7 اور 8 مئی کی رات کو کیا کیا، کیسے گزارا وہ وقت، وہ دن، وہ رات، اور اس کے بعد 9-10 مئی کی رات بھی جب پاکستانی ساتھ کھڑے تھے، ہیلپ کر رہے تھے پاکستانی افواج کو، اور یہی ایک سب سے بڑا یکجہتی کا نشان تھا، ایک ہونے کا نشانی تھی کہ دشمن کو شکست ہونی ہی تھی۔ دشمن جو کہ پاک افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان دراڑ داڑے بیٹھا تھا، کبھی بلوچستان تو کبھی اسلام آباد تو کبھی لاہور تو کبھی کراچی، کبھی سندھ، اب ایک پراکسی وار جاری رکھے ہوئے اتنے عرصے سے اسی دن کے انتظار میں تھا کہ وہ جب بھی حملہ کرے گا پاکستانی عوام پاکستانی افواج کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، مگر یہ اس کی سوچ تھی۔ جب ایک محافظ آیا، اس نے دیر کر دی، شاید پچھلی حکومت میں یہ کرتا تو کچھ اس کو سپورٹ حاصل ہو جاتی، مگر نئے دور میں پاکستان کے نئے محافظ، نئے سپہ سالار کے دور میں جب پاکستانی افواج دشمنوں کے خلاف اکٹھے ہوئی تو عوام نے بھرپور ساتھ دیا، اور یہی تھی پاک افواج کی طاقت۔ بہرحال اب دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا، دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا۔ آج کا ہمارا پروگرام پڑوسیوں کی زبان میں جنتا کی عدالت اور ہماری زبان میں عوامی عدالت ہے۔ آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر، خاص طور پہ پاکستان سے کسی بھی قسم کے مسائلوں، حکومتی اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں سے، انتظامیہ سے، پانی بجلی گیس کا مسئلہ ہو، حکومت کے کسی بھی ادارے سے کوئی مسئلہ ہو، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور آج کے دن جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس میں مارکائے حق، جشن پاکستان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اس حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا پیغام اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے نمائندوں تک پہنچائیں گے۔ اس وقت جو نمبر لکھے ہوئے ہیں اسکرین پر کال کیجئے اور اپنے مسائل بتائیے، ہم آپ کا مسئلہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے۔
اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ ہمارا پروگرام برنچ ٹائم میں ڈاکٹر فہیم دیکھ رہے ہیں. آپ کا مسئلہ نہ صرف لائیو دیکھا جائے گا بلکہ پوری دنیا میں یہ پروگرام لائیو تو جائے گا ہی، بلکہ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کلپس بن کر اپلوڈ کیا جائے گا. اس وقت ایک لائیو کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ. نام بتائیں گے بھائی جان؟ جی رضا بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں رضا صاحب؟ میں کراچی اور اسکیم 33 سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا. میں ریگولر آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھتا ہوں اور بڑا اچھا آپ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. آج جو آپ نے ماشاء اللہ پروگرام ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یہ مارکہ حق والا، یہ جو ہے وہ بڑا عظیم ایک کارنامہ ہماری فوج کی طرف سے اور بالخصوص آرمی چیف ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کام کیا، انڈیا کو شکست دی، یہ ایک عظیم کارنامہ ہے جو زندگی بھر جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. رضا بھائی کیا مصروفیت تھی اس دن اور کیا حالات تھے؟ اور یہ وہی دن ہے آپ کراچی شہر سے بات کر رہے ہیں جب دشمن کا یہ کہنا تھا، اور دشمنی جو دشمن ٹی وی چینلز ہیں وہاں تو یہ تھا کہ کراچی تباہ برباد ہو گیا، کراچی پورٹ پہ افواج گھس گئی ہیں انڈین، اور بنس روڈ پہ انہوں نے کوئی میزائل بھی داغ دیا تھا، جی جی اور جی جی. اتنا سارا جھوٹ اور شور شرابہ تھا. تو اس دن بنگا کراچی کے شہری آپ کیا فیل کر رہے تھے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو ہے وہ میڈیا چینل نہیں تھے. میڈیا چینل جو ہے وہ کوئی ذمہ دارانہ صحافت جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسے آپ کا چینل ہے اور باقی کراچی پاکستان کے چینلز ہیں. وہ تو کامیڈی چینلز تھے جس میں جو ہے وہ انہوں نے لاہور کی پورٹ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا، کراچی بھی تباہ کر دیا تھا، اور کامیڈی تھی وہ بیسکلی. اس کو دیکھ کے صرف ہنسی آ رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کراچی میں پاکستان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جیسا انہوں نے اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ بتایا. اور بلکہ پاکستان نے جو ان کا حال کیا وہ بیچارے آج تک سنبھل نہیں پائے. بالکل. یعنی اگر اس میڈیا کو ہم یہ کہیں، ان میڈیا ہاؤسز کو، کہ وہ گودی میڈیا تو ایک مشہور ہے ہی مگر کارٹون نیٹ ورک زیادہ ہے، تو کیا ہاں غلط بالکل ہوگا یہ؟ بالکل. کامیڈی کارٹون، میرا خیال ہے کہ بچے بھی اگر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ عجیب احمقانہ گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ. کوئی ذمہ دارانہ صحافت جو ہے نا وہ وہاں ہوتی نہیں ہے. کوشش ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہم سے ہی کچھ سیکھ لیں، وہ جس طرح ذمہ دارانہ صحافت ہمارے یہاں سے ہوئی اس دن اس رات، اور ہم سے ہی کچھ سیکھ لیں وہ اس بارے میں. بالکل، بہت اہم رضا بھائی. اچھا رضا بھائی، وہ دن کیسا رہا کہ پوری دنیا میں آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا اس میں بھی کچھ ہمارے پاکستانیوں کی مختلف آراء ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جب سے ہم نے وہ مارکہ حق جیتا ہے اور وہ جو ایک قرآنی آیات کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی 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 جی. جو ایک قرآنی آیت سے اس مشن کا نام رکھا گیا سپاہی سالار کی طرف سے، اس کے بعد بالکل. پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا اور پوری دنیا جی نے دیکھا، اس دن کے جی. بعد کیا واقعی پاکستان کی عزت آپ نے دیکھی دنیا بھر میں ہوئی؟ الحمدللہ بڑا احسان ہے پروردگار کا کہ وہ عزت جو اس دن سے پاکستان کو ملنا شروع ہوئی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی اس کارنامے کی وجہ سے، ہماری پاک افواج چاہے وہ ایئر فورس ہو، آرمی ہو، نیوی ہو، وہ پروردگار کا احسان ہے کہ آج تک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا معاملات چل رہے ہیں دنیا میں. پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. وہ عزت پاکستان کو آج تک مل رہی ہے، اور جو ضلالت دشمن کو ملی وہ ضلالت آج تک چل رہی ہے ان کے پاس، اور وہ الحمدللہ انشاءاللہ ضلالت جو ہے وہ چلتی ہی رہے گی ان کی. اور پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا آگے آنے والے وقت میں بھی مزید ترقی کرے گا. کیا بات ہے، زبردست.
یعنی یہ دو راتیں تھیں، ایک دن تو ہم نے ان کے رافیل گرائے اور دوسرے دن ہم بالکل نے جب گولہ بارود برسائے تو ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی ان کی. طبیعت ایسی ہری کی ہے کہ بس آج تک وہ سنبھل نہیں پا رہے. کیا بات ہے. تو پاکستان یا کراچی شہر میں کوئی ڈر یا خوف کا عالم تھا اس رات؟ کچھ بھی نہیں تھا. بڑا جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے. اتفاق کی بات ہے کہ اسکیم 33 کی رہائش ہے اور ہمارے گھر کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈرون انٹرسیپٹ ہو رہے تھے اور ہمیں بالکل خوف نہیں تھا. ہم بڑے اپنا نارمل زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے اور ہر تھوڑی دیر کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ کے چینل پہ ڈفرینٹ میڈیا چینلز کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے ہماری طرف سے جواب دیا جا رہا ہے اور بڑا ہی ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا گیا. کوئی ایسی جو ہے جیسے ہمارا دشمن بیوقوفیاں کرتا ہے ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کیا، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ عملی طور پہ میدان جنگ ہو، یا آج تک جو ہے وہ دنیا کو جس طریقے سے پاکستان لے کے چل رہا ہے جو بھی معاملات ہیں وہ ہو. بہت ہی ذمہ دارانہ ہر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ہمارے حکمران فیلڈ مارشل صاحب اور دنیا کا توجہ صرف ہماری طرف ہی ہے، پاکستان کی طرف. بالکل زبردست بات آپ نے کی. رضا بھائی کوئی آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایسا عوامی مسئلہ جو آپ اٹھانا چاہتے ہو جو اقتدار کے ایوان میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچایا جا سکے؟ سر ایک آپ نے بڑا ایک میرے دل کی بات جو ہے وہ کر لی. بہت شکریہ آپ کا. میں رہتا ہوں مین سپر ہائی وے کی طرف اور لوگ جو کراچی کے رہائشی ہیں جو اسکیم 33 میں رہتے ہیں وہ یہ مسئلہ پچھلے 2 سال سے برداشت کر رہے ہیں. بڑا ایک مشہور پل ہے ہائی وے کے اوپر، جمالی پل، اور اس کے نیچے جو ہے وہ انٹرچینج ہے. اتنی کوئی ابتر حالت ہے اس انٹرچینج کی پچھلے 2 سال سے کہ وہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتا ہے، آئے دن کا ٹریفک جیم ہے. اب عید الاضحیٰ کا جو ہے وہ ٹائم آ رہا ہے، آپ یقین کریں یہاں سے اتنے مویشی جو ہے وہ سزوکیوں میں ٹرکوں میں لوڈ ہو کے گزرتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ ہمارے چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین اور کوئی جو ہے وہ اس طرف توجہ دے لے. میں اب اتنا آپ نے بہترین آپ پروگرام کر رہے ہیں، میں اچھا نہیں لگتا کہ میں گلہ کروں، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ دونوں سائڈوں کے اوپر ہماری جو سندھ کی حکمران جماعت ہے اس کے ٹاؤن چیئرمین ہیں. میں نام لے لوں تو ایک طرف ہیں راشد قاسقلی صاحب، ایک طرف ہیں لالا رحیم صاحب. دونوں کو بہت شوق ہے پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگانے کا، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ انٹرچینج ہے جس کو بول بول کے یہاں کے لوگ آئے دن یہاں جو ہے ٹریفک جیم ہے، ڈمپر بڑے بڑے یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ دونوں لوگ جو ہے وہ اس جگہ پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید جیسے باقی جگہوں پہ سندھ کی حکمران جماعت جو ہے وہ حادثے کا منتظر ہوتی ہے اس کے بعد کام کرتی ہے، تو جمالی پل کے نیچے بھی شاید کسی حادثے کے منتظر ہیں یہ کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کراچی والے ویسے ہی ڈمپروں کے نیچے آ کے مرتے ہیں، ٹرالروں کے نیچے آ کے مرتے ہیں. تو یہ انتظار کر رہے ہیں شاید کہ یہاں بھی ایسا ہی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو، اس کے بعد یہ کام کریں گے. بالکل. یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایم این اے اور ایم پی اے کے نام بتائیں گے؟ ایم این اے یہاں کے آئی تھنک یہ ہیں ارسلان صاحب ہیں، دونوں کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے جو ایم این اے ہیں، اور جو یہاں کے چیئرمین ٹاؤن چیئرمین ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو آپ یقین کریں باخدا کہ وہ جو جمالی پل اوپر سے گزرتا ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پیچ ہے، میرا خیال ہے شاید ایک دن کا بھی کام نہیں ہے اس کو صحیح کرنا، لیکن پچھلے 2 سال سے اسکیم 33 کی عوام جو ہے وہ اس سے رول رہی ہے. ٹریفک جیم آئے دن کا وہاں جو ہے وہ لوگ گھنٹوں پھنسے رہتے ہیں ٹریفک جیم میں. بالکل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ایم کے ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں مل کے کہیں عوام کو بے وقوف تو نہیں بنا رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے رضا بھائی؟ سر پچھلے 15 سال سے کراچی شہر پہ حکمرانی آپ کو پتہ ہے کس کی ہے، اور کراچی کی کوئی روڈ بتا دیں کہ جو آپ کو صحیح مل رہی ہو. کسی دن جو ہے وہ میری درخواست ہے آپ سے، آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، کسی دن جو ہے وہ آپ اپنی گاڑی میں لے کے نکلیے گا کیمرہ
اور دیکھیے گا ٹاور سے لے کر اور جہاں تک سراب روڈ تک کون سی روڈ ہے جو آپ کو صحیح ملے گی. آپ جو ہے وہ چلے جائیے یونیورسٹی روڈ چلے جائیے, اس سے آگے آ جائیں آپ یہ آپ کا حسن اسکوائر سے آگے آ جائیں آپ, پھر نیو امیجنا روڈ آ جائیں آپ, پھر آ جائیں آپ مین امیجنا روڈ, پھر آپ جو ہے وہ جہانگیر روڈ آ جائیے. صرف ایک شارع فیصل انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, وہ بھی اس لیے کہ ان کی اپنی وی آئی پی موومنٹس ہوتی ہیں, ورنہ تو پورا کراچی انہوں نے کھود دیا, اور کوئی تو پروجیکٹ یہ ایسا نہیں ہے جو مکمل ہو رہا ہو. اپنی اپنی عوام میں, اپنے اپنے اجتماعات میں تو یہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں, مگر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سب دوسرے ایک ہیں, کے عیبوں پہ یہ پردہ سب ایک ڈالتے ہیں ہیں. اور اپنی جی اپنی جی جی عوام کو بالکل ایسا ہی, بیوقوف بناتے ہیں. ان میں سے کوئی بالکل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو مخلص ہو اور جو مخلصان بہت ہی سیریس ہو کے کراچی کو اون کرے اور کراچی کے لیے کام کرے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, آپ یقین کریں آپ یونیورسٹی روڈ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, ایک زمانہ تھا کراچی میں ایک جھاڑو لگتی تھی روڈوں کے اوپر, وہ ایک جھاڑو لگانے کے لیے ان کو کتنا پیسہ چاہیے, مطلب اربوں روپے کی جھاڑو لگتی ہے کیا کراچی میں. کراچی جو ہے وہ پورا ملک چلاتا ہے, پورے ملک کا 70% سر, اس ٹیکس کا کراچی فنڈ پے تو کرتا ہر ہے. سال اپروو ہوتا ہے اور ہر یہ سال فنڈ اپروو ہوتا ہے. استعمال بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ فنڈ پہ جھاڑو لگتی ہے کراچی شہر کی سڑکوں پر ہاں نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ فنڈ جو ہے وہ جھاڑو لگ کے سب کی جو ہے وہ جیبوں میں چلا جاتا ہے. کراچی جو کہ ملک چلا رہا ہے اس کو ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا گیا, کبھی بھی کراچی کو اون نہیں کیا گیا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کراچی کو اگر اون کیا جائے اور کراچی کے اوپر توجہ دی جائے, آپ یقین کریں ہمارے پیارے ملک پاکستان کو کسی آئی ایم ایف کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کراچی پورا ملک جو ہے وہ دوبارہ کھڑا کر دے گا, قرضہ اتار سکتا ہے. کراچی میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, کراچی اتنا کچھ کر کے دے سکتا ہے ملک کو, لیکن یہ کراچی کو اون نہیں کرتے. بالکل. بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک یقیناً, کیونکہ پاکستان کے ادارے اس وقت اس چینل کو, اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا رضا بھائی کی طرف سے ان اداروں کی طرف اس وقت کراچی کے شہریوں کی نگاہیں ہیں جن اداروں نے کراچی یونیورسٹی کی جو یہ ایک گرین بس اور پتہ نہیں کون سی بس اور کیا یہ بن رہا ہے, اللہ معاف کرے, اس کا ہولڈ سنبھال لیا ہے اور اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور جو یہ ایف ڈبلو نے پورا نظام اور انتظام سنبھال لیا ہے, اور جب سے کام ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ جمالی پل کے نیچے بھی جو ایک سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے. رضا بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت بالخیر دے, کراچی والوں کے مسائل جلد سے جلد حل کرے. مگر ایسا لگتا ہے کہ اب سندھ کے اور بلوچستان کے مسائل حل ہونے والے ہیں, کیونکہ اب کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ کی اہمیت اس وقت پاکستانی جو موجودہ حکمراں ہیں یا پاکستان چلانے والی موجودہ طاقتیں ہیں, وہ سمجھ گئیں کہ اگر کراچی ترقی کرے گا, یہ پورٹ ترقی کرے گا, بلوچستان اور یہ گوادر ترقی کرے گا, تو ڈیفینیٹلی آج بھی پورا پاکستان اس پر چل رہا ہے اور کل اس سے زیادہ بہتر انداز میں چلایا جا سکے گا. رضا بھائی, ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. اس وقت ہیڈ لائن کی طرف ہمیں جانا ہوگا, مگر جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ہیڈ لائن کے بعد ملاقات ہوگی آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن مارکہ حق کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام عوامی مسائل کا بھی جاری رہے گا. آج کا پروگرام 11:50 سے 55 تک جاری رہے گا, کہیں جائیے گا نہیں. ہیڈ لائن کے بعد ہوگی ملاقات. اپنے مسائل آپ ہمیں لائیو بتائیں گے, آپ کے مسائل کے کلپ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم تمام سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوں گے, اور اقتدار کے ایوانوں تک بھی, حکمرانوں تک بھی آپ کی آواز اور ریاستی اداروں تک بھی پہنچائی جائے گی. پھر ملیں گے, گل کھلیں گے چند منٹ کے بعد.
دفعہ پھر خوش آمدید. اٹھ کے نہ جانے کا شکریہ اور برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم سے جڑے رہنے کا شکریہ. آپ لوگوں کی سجیشنز، شکایات، آرا جو ہمیں ملتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں. بروز جمعہ ہر ہفتے جو ہم نے پچھلے ہفتے سے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا جس کو دشمن کی زبان میں کہتے ہیں جنتا کی عدالت اور ہماری زبان میں کہتے ہیں عوامی عدالت. دشمن کا ذکر آج بار بار اس لیے ہو رہا ہے کہ دشمن نہ یہ پنگا لیتا نہ پاکستان کا یہ نام دنیا بھر میں روشن ہوتا. آج کی ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں یہی وجہ ہے کہ دیر تک آپ سے جڑے ہوئے کیونکہ آج ہم جشن پاکستان منا رہے ہیں، جشن مارکہ حق منا رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی ہم کالر سے بات کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں کہیں سے بھی اپنے مسائل دیے گئے اسکرین پہ نمبرز پر کال کر کے بتا سکتے ہیں. آپ کے مسائل کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے، حکمرانوں تک پہنچائیں گے اور بہت سارے ریاستی ادارے اس وقت اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جس طرح اس پروگرام کے آغاز ہوتے ہی کراچی یونیورسٹی کا جو مسئلہ حل ہوا اور FWO کے ہاتھ میں وہ پروجیکٹ چلا گیا اور اب دن رات کام ہوتا نظر آ رہا ہے، اسی طرح اب آپ سندھ، کراچی، بلوچستان کے مسائل حل ہوتے دیکھیں گے اور ہم ان مسائل کے حل کے لیے یہ پروگرام ایوری فرائیڈے لاتے رہیں گے. ایوری سیٹرڈے ہمارا پروگرام ہوگا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے کوئی بھی پاکستانی جو بزنس کر رہے ہیں ہمیں لائیو کال کریں گے، اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں گے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں بتائیں گے، اپنے فون نمبرز بتائیں گے، آپ جو جو فیسلٹی، سہولیات، آفرز دے رہے ہیں وہ بتائیں گے اور ہم آپ کے بزنس کو کریں گے پرموٹ. اور عوام کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اپنے بزنس کو یہاں پروموٹ کرے گا اس سے ہم کوئی آفر لیں گے عوام کے لیے. اس طرح عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور تمام کاروباری شخصیات کا بھی فائدہ ہوگا. میں اپنے پروڈیوسر اور ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر یونینز ہیں ہمارے کاروباری شخصیات کی، ان تک ہمارا پیغام پہنچایا جائے تاکہ ان کی طرف سے بھی ایک تعاون ہو اور جو بھی پریشان ہے کہ جس کا کاروبار نہیں چل رہا فری میں اپنی مارکیٹنگ کے 21 نیوز کے پروگرام برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم میں کروا سکتا ہے. اور آپ جو بھی ہم سے گفتگو کریں گے وہ کلپ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم سوشل میڈیا پر کلپ اپلوڈ کر دیے جائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فہیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. محیط صاحب جی کس شہر سے، کس علاقے سے بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر فہیم میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میرا علاقہ کراچی میں اسکیم 33 ہے. اسکیم 33 سے آج دوسری کال آ گئی. ماشاءاللہ اسکیم 33 پہ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں ہم، اس کا مطلب جی اسکیم 33 میں مسائل زیادہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. اچھا تو پہلے مسائل پہ بات کریں گے یا افواج پاکستان اور پاکستانیوں کو پہلے مبارکباد دیں گے پہلے آج کے عظیم دن کے موقع پر؟ جی پہلے تو ہم افواج پاکستان کے لیے بات کریں گے کیونکہ آج جو دن ہے ہمارے لیے وہ ایک یادگار دن ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھنے والا دن ہے، جس میں ہم نے اتنا بڑا مارکہ کیا کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ ابھی تک اس غم میں مبتلا ہے اور ابھی تک یہ سمجھیے کہ وہ بل بلا رہا ہے ابھی تک اپنے زخموں کو چاٹ چاٹ کر. اللہ کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ. تو کیا مسئلہ آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے اطراف میں اسکیم 33 پر؟ ڈاکٹر صاحب ہم اسکیم 33 ایک بہت بڑا علاقہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت کراچی میں جو تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، لوگ آباد ہو رہے ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر جو مسائل ہیں وہ سب سے بڑا مسائل یہاں پر ٹرانسپورٹ کا ہے اور کمیونیکیشن کا ہے، یعنی کہ روڈز کی بات کر رہا ہوں. یعنی اسکیم 33 میں اگر ہم سوراخ گوٹ سے آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک واحد جرمالی پل ہے اور اس کے نیچے کا ایک راستہ ہے. تو اس کے نیچے کے راستے پر جو لوگوں کی گزرگاہ ہے اگر اس پہ سروے کرایا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پر سے روزانہ آنا اور جانا کرتے ہیں. روڈز کی حالت اتنی ابتر ہے، بارشیں ہوئی، روڈز خراب ہوئے، لیکن ان روڈز کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں اور پیپلز پارٹی ہی کا ایک جیالہ
ٹاؤن ناظم ہے لالا رحیم کے نام سے، اور سفورہ ٹاؤن، یہ 2 ٹاؤن یہاں ملتے ہیں آج۔ سوراب گوڑ ٹاؤن میں لالا رحیم اور سفورہ ٹاؤن میں خاص علی صاحب، یہ دونوں ماشاءاللہ جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ میں حکومت ہے۔ اس کے باوجود یہ راستے کے اوپر آج تک کوئی کام نہیں ہو سکا۔ بارشیں ہوتی ہیں، راستے خراب ہوتے ہیں، ٹریفک جام ہوتا ہے، کوئی اوکیزنز آ جائے جیسے عید آ گئی ابھی، یا کوئی بھی ایسا تہوار ہوگا، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگوں کا آنے جانے کا دباؤ ہوتا ہے، تو پورا ہائی وے بلاک ہو جاتا ہے۔ جمالی پل کے نیچے لوگ گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں اپنے گزرنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس راستے کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہاں پر معمار کے پاس ایک موڑ ضرور بنانا چاہیے جیسے جمالی پل سے پہلے بنایا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جو ہے پانی کے بھی مسائل ہیں ہمیں یہاں پر۔ پانی جب یہ منڈی لگتی ہے عید الاضحیٰ کے زمانے میں، تو ہمارا پانی جو ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے، بلکہ ختم کر دیا جاتا ہے میں یہ کہوں گا، اور یہ منڈی کو پانی سارا پانی وہاں سپلائی کیا جاتا ہے، اور یہاں ہم لوگ واٹر ٹینکر مافیا کے ہاتھوں میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں پانی بہت ہی منہ مانگے داموں میں بیچا جاتا ہے، جی مویشی ڈاکٹر، لائے گئے پورے پاکستان بھر سے۔ ٹھیک ہے، جی ایسا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ بھی آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا، اور اس وقت ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کی بات کوشش کریں گے کہ لالا رحیم تک بھی پہنچائے، اور جو ایم کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان تک بھی پہنچائے۔ جی اور بالکل۔ کوئی مسئلہ بتائیں گے محیط صاحب؟ مسائل ڈاکٹر صاحب، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت یہاں اسکیم 33 میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے سے بات کروں گا کہ آئے دن یہ چوری چکاری، لوگوں کی موبائل اسنیچنگ، روڈ چھینا جپٹی کھلے عام چل رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور جس کا دل کرتا ہے وہ آتا ہے اور لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، کیونکہ آس پاس آبادی کچھ جس طرح سے کچی گوڈس ہیں، کچھ افغان بستیاں آباد ہیں، تو یہاں سے لوگ آتے ہیں، ڈوبتے ہیں اور لوگوں کو چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزوں کے مسائل حل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین علاقہ ہے یہاں۔ یہ ویسے تو ابھی بھی بہترین ہے، لیکن مزید اس کے اندر نکھار آ جائے گا، اور لوگوں کی ایک پسندیدہ علاقہ میں شمار ہونے لگے گا یہ۔ اور بالکل، کیونکہ کم سے کم یہاں پہ وہ رش نہیں ہے، اور وہ پالیوشن نہیں ہے، کھلی آب و ہوا ہے، جو جی عوامی صحت کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے۔ بالکل ٹھیک فرما بالکل رہے ہیں ایسا آپ، ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ شہر کے اندر تو اس وقت زندہ رہنا، سانس لینا، بیماریوں کو دعوت دینا ایک برابر ہو گیا۔ جی ڈاکٹر، یہاں کھلی فضا ہے، کھلا ماحول ہے، اچھی ہوا ہے، کوئی پولوشن نہیں ہے۔ ایک بہترین پلاننگ کے تحت یہ مکان علاقہ بنایا گیا، لیکن اس علاقے کو اس حساب سے جو ہے وہ سپورٹ نہیں دی جا رہی۔ موہت صاحب، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ادارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کے ان مسائل کو پہنچاتے ہیں اوپر تک۔ ہمیں ایک اور کالر نے جوائن کیا ہے اس وقت، اور اتفاق سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اسکیم 33 سے ہی ہے، تو ہم ان کو بھی لیتے ہیں۔ موہت صاحب، اگر کوئی اور پیغام دینا چاہیں تو آپ دیں، ورنہ تو پھر میں دوسرے کالر کی طرف جاؤں۔ اچھا جی، بات ساری یہ ہے کہ اس وقت مسائل بہت زیادہ ہے، اور میں اسکیم 33 کے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اب تک وہاں سے 2 کالز آ چکی ہیں کہ وہ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ مسائل جب سے ہم نے آواز اٹھانا شروع کی، الحمدللہ کراچی یونیورسٹی کا ایک دیر پا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ حل ہوا، بہت سارے ویڈیوز بنے تھے، بہت سارے پروگرامز ہوئے تھے، اور آج وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ FWO کے ہاتھ میں وہ پروجیکٹ چلا گیا ہے۔ اور اس طرح کراچی کے دیگر مسائل بھی ہم چاہیں گے کہ چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ، فوج سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں ان کے پاس جائے، کیونکہ یہ جمہوری حکومتوں کا کام نہیں ہے پاکستان کو ترقی دینا۔ ہم مجبوری میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں شوق نہیں، مگر پاکستان کو کامیابی سے، ترقی سے غرض ہے، اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون طاقتور ہے اس وقت پاکستان میں اور کون اقتدار کے معاملات چلا رہے ہیں۔
پاکستانیوں کو تنگ آ گئے 80 سال کے اندر. تو اسکیم 33 میں اس وقت بے تحاشا مسائل ہیں. اور ہمارے پاس ایک اور کالر آئے تھے, لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, تو میں چاہوں گا کہ وہ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں تاکہ ہم اسکیم 33 کا ڈے ہو گیا آج تو, اور اسکیم 33 سے بہت سارے مسائل سامنے آ گئے. ایک اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, بروز اتوار ایوری سنڈے ہمارا لائیو پروگرام ہوگا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم, جس کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی فیملی ڈے. اس میں اگر آپ کے دوست احباب رشتہ داروں یا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اور ہم ان دونوں فریقوں کو لائیو لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں, اور ان کے مسائل حل کروا کے ایک صلح کرانے کی کوشش کریں گے. کوئی لڑائی جھگڑا جائیداد کا ہے, پیسوں کا ہے, دوستوں میں ہے, یا کوئی بھی فیملی مسائل ہیں, یا کسی کو آپ نے برتھ ڈے وش کرنا ہے یا ویڈنگ اینیورسری کرنا ہے وش کرنا ہے, یا کچھ بھی اس طرح کی ایک دوسرے کو وشز دینی ہے, ایون کہ فیملی کی کوئی بھی کسی کو مبارکباد دینی ہے, کسی کو پیغام دینا ہے, کسی کو کچھ بھی ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, تو آپ ہمیں بتائیں گے لائف. اور یہ فیملی ڈے ہوگا سنڈے صبح 10:05 پر, ہر اتوار کی صبح 10:05 پر ایک فیملی ڈے ہم بنائیں گے, جس میں آپ اپنی سکسیس اسٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے یہ ترقی کی ہے, مجھے فلاں بندے نے یہ دھوکہ دیا, اس کے بعد میں نے ترقی کے مراحل طے کیا, یا میں نے یہ کاروبار کھولا اس طرح مجھے ترقی ملی, یا اپنے کوئی بھی لائف کا کوئی بھی اچھا واقعہ, کوئی بھی اپنے حج عمرے کی یا کوئی زیارات مقدسہ کے وزٹس کے حوالے سے کوئی اچھا آپ کو ایک دور گزرا ہو یا کوئی معاملات ہوئے ہوں, تو یہ ساری چیزیں ہم ایک فیملی ڈے میں آپ کی سکسیس اسٹوری, آپ کی کامیابی, ہم آپ کو لیں گے, آپ کے دل کی باتیں سنیں گے. آپ کوئی بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک فیملی ڈے میں ایک فیملی ممبر بن کے آپ کے ساتھ ہم شامل ہوں گے. اس وقت ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, ہم انہیں لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر جین بات کر رہا ہوں. اسکیم 33 میں میری رہائش ہے, اور آپ نے لوگوں نے بڑا اچھا موضوع ڈسائڈ کیا آج کے دن کے لیے, اس لیے لگا کہ میں اپنے ویوز بھی کچھ اس معاملے میں دے سکوں. جی, ہر جمعے کو انشاءاللہ عوامی مسائل اٹھائیں گے ہم. جی جی, بس کچھ عوامی مسئلے بھی تھے یہاں. اصل میں ویسے تو مارکہ حق جو ہے وہ ایک بڑی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب نے اس معاملے کو بڑے اچھے انداز میں تجربہ کیا, اور پاکستان ایک بڑے بحران سے جاتے جاتے بچ گیا, محفوظ ہو گیا. بالکل. اچھا, دوسرا میں یہ کہتا کہ یہ اصل میں ایک انتہائی سنگین اور جس کہتے ہیں بنیادی مسئلے کی جانب میں آپ کے چینل کے توسط سے متوجہ کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اسکیم 33 کی بہت بڑی آبادی اس مسئلے کے وچار ہے. بتائیے. جی جی, اصل میں ہمارے یہاں جو آپ سب شراب روڈ سے آگے کی جانب آتے ہیں, جمالی پل ہے جو انٹرچینج ہے پوری سفورہ اور اس کی طرف جانے کے لیے بھی, اور آپ سمجھ لیں کہ اسکیم 33 کی بیشتر آبادی جو ہے نا اس راستہ کو جو ہے نا استعمال کرتی ہے. بیشتر کئی بالکل. دنوں سے, کئی بلکہ سمجھنے کے مہینوں سے, اور میں اگر کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوا کہ کئی سال ہو گئے ہیں, یہاں کی روڈ جو ہے نا بہت ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور حقیقت میں بندہ جب گاڑی سے بھی گزرتا ہے نا, موٹر سائیکل والوں کا تو بیچاروں کا حال ہی برا ہے. تو اس روڈ پہ جب یہ روڈ جو ہے انٹرچینج ہے, سمجھے کہ جمالی پل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو نیچے سے ایک راستہ ہے جو اسکیم 33 کی جانب رائٹ سائڈ پہ مڑ رہا ہے. وہاں اتنے بالکل. گڈھے ہیں کہ مطلب ایک عام آدمی, ایک عام صحت مند آدمی جو ہے بیمار ہو جائے, اس کی کمر کی ہڈی جو ہے نا سمجھے چٹکے تو یقیناً وہاں تو قریب پتہ میں نہیں کوئی لگتا. پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی بنائے گئے ہوں گے تاکہ بیمار ہوتے ہی جی بندہ جی ایڈمٹ جی, اور میٹر چالو. یہ وہ راستہ بھی ہے, سمجھنے کے یہاں پر جو ہے وہ
یعنی کہ اگر ہم سوراب روڈ سے سیدھا آ رہے ہیں تو اس طرف سے جو نا گزر کے ڈو میڈیکل ہے، اس جانب جانے کا راستہ ہے. اور بہت یعنی کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے نا اگر معمار سے بھی کوئی آ رہا ہے، معمار کی آبادی سے افیکٹڈ ہے، اس سے جو ہے وہ اسکیم 33 کی پوری آبادی افیکٹڈ ہے، اس سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں سفورہ کی پوری آبادی بہت بڑی جو ہے نا وہ گزر گیا ہے یہ لوگوں کی نا. روزانہ کم و بیش یہاں سے جو ہے نا میرا اپنا اندازہ ہے کہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں گاڑیاں موٹر سائیکلیں گزرتی ہیں یہاں سے. لیکن نہ جو ہے وہ جو بھی اس کے وہ ہیں، جس طرح میں نام کسی جماعت کے نہیں لوں گا، تو وہ اس کو نہ بنا رہے ہیں، نہ ہی اس پر جو ہے کوئی ایسی پیمنٹ کاری ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کم از کم اپنی صحت کا ہی ان کی صحت کا ہی خیال ہو جائے. اور اس میں براہ راست ذمہ دار مطلب یہ اصل میں انٹرچینج بنا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیشنل ہائی وے بھی اس میں براہ راست ذمہ دار ہے، اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی براہ راست ذمہ دار ہیں اس کی. تو آپ کو چینل کی طرف سے میں اس جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وفاقی حکومت کو بھی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی. خدارہ شہر کراچی کی اتنی بڑی کثیر آبادی ہے، ان کا خیال کریں، اس روڈ کو بنا دیں، یا بنا نہیں سکتے، آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہے، ویسے تو اربوں کا بجٹ ہوتا ہے جن کے میں نے آپ کو کے سامنے رکھے ہیں. یہ چھوٹی سی روڈ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت بڑا راستہ نہیں ہے. بالکل. تو بس یہ میری گزارش تھی. کوئی اور مسائل آپ بتانا چاہیں اگر؟ جی سر. کوئی اور مسائل اپنے علاقے کے بتانا چاہیں؟ اس کے علاوہ اسکیم پیٹرن کی بیشتر آبادی اصل میں مسئلہ ہے کہ یہاں پر بڑی تیزی سے آبادی میں جو ہے نا آبادی آ رہی ہے نا، منتقل ہو رہی ہے، اور نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں. اس طرف بھی جو نا توجہ نہیں ہے حکومت سندھ کی، نہ توجہ ہے، نہ ہی جو ہے وفاقی حکومت کے میں مدد الزام نہیں دوں گا کیونکہ یہ حکومت سندھ کے اس میں آتا ہے. یہ جو اسکیم 35 کی جو روڈیں ہیں نا، یعنی جو ان کے اختیار ہوئے ہیں، گیٹڈ سوسائٹیز ہیں یہاں پر، اور بڑے متوسط مڈل کلاس تعلیم یافتہ طبقہ یہاں پر جو ہے نا بڑی تیزی سے منتقل ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے آبادی بڑھی ہے گزشتہ چند سالوں سے. لیکن یہاں پر نہ روڈیں بنی ہوئی ہیں، نہ ان کا انفراسٹرکچر کی طرف سے توجہ ہے. اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک کام یہ کیا گیا کہ آپ نیشنل ہائی وے کی طرف سے اب آ رہے ہو نا، تو جیسے ہی جو ہے وہ آپ معمار موڑ کراس کرتے ہیں، یعنی کہ آپ حیدرآباد جو ہے نا سوراب روڈ جا رہے ہیں، تو جیسے ہی معمار موڑ آتا ہے تو اس کے لیفٹ پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی آبادی ایسی موجود ہے جو آپ سمجھ لیں کہ وہ کسی نہ کسی نام سے بیٹھے ہیں، اور ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، نہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اس پر متوجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو روڈیں ہیں وہ بالکل خستہ حال ہیں، پتھر والی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں یہاں پر پہلے کسی زمانے میں گائے منڈی لگ جایا کرتی تھی، لیکن یہاں پر آبادی کا جب فلو آیا تو وہ ہٹ کر آگے چلی گئی، اور یہاں کی روڈیں جو ہے نا وہ بالکل جسے کہتے ہیں تباہ ہو گئی. تو ان روڈوں کو بھی جو ہے نا بڑھانے کے حوالے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی سندھ حکومت پتہ نہیں کس سرگوش جو ہے وہ لے رہی ہے، اور عوام کا یہ حال ہے. بالکل. اچھا، میری آپ تمام کالر سے گزارش ہے کہ یقیناً آپ لوگ بہت سارے واٹس ایپ گروپ کے اندر ہوں گے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے، تو آپ کا یہ پروگرام، آپ کا یہ کلپ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم اگلے 2-4 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا تمام سوشل میڈیا پہ، چاہے ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹا ہو، یا ایکس ہو یعنی ٹویٹر. وہاں سے اس کلپ کو لازمی اٹھائیں، چاہے تو اس لنک کو کاپی کر لیں یا اپنے کلپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کی بہت ساری ایپس مل جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، تو ان واٹس ایپ گروپ پر اپنے تمام سوشل میڈیا میں چلا سکتے ہیں، یا علاقے کی یونینز ہوتی ہیں، علاقے کے گروپس ہوتے ہیں، ان میں چلائیں تاکہ مسائل بار بار اجاگر ہوں. اور یہ بھی ایک ثبوت ہو کہ آپ نے ایک باقاعدہ نیشنل نیوز چینل پر اپنی کمپلین درج کروائی، جس کو اس وقت ریاستی ادارے واچ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی بھی
इलीगल एक्टिविटी इन चैनल्स पर होती है तो फौरी तौर पर पैमरा की तरफ से और इदारों की तरफ से नोटिस आते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इदारों से कि जिस तरह ये नोटिस आते हैं तो अवामी मसाइल के लिए भी फौरी तौर पर नोटिस दिया जाए मुतालिका इदारों को। मुतालिका जितने भी इदारे हैं इलाके में, MP, MNA चेयरमैन, टाउन चेयरमैन हो गए या वाइस चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, UC चेयरमैन हो गए, इन सबको एक्टिव किया जाए, कमिश्नर्स को एक्टिव किया जाए और हम आवाम की आवाज ऊपर तक पहुंचाए, क्योंकि ये पेड प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर कॉल करने के कोई चार्जेस नहीं है, ये आवाम के लिए खुली अदालत है, ओपन फोरम है, तो यहाँ पर राब्ता करना चाहिए। जी, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अभी या जा चुके? जी डॉक्टर साहब, बस एक और मेरा गुजारिश कर रहा था मैं। असल में मसला ये होता है कि जब हम जाते हैं नुमाइंदे के पास, तो ये बड़ा मसला है कि सिंध हुकूमत में बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात की मुंतकली उस तरीके से नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। एक मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची, और आप देखिए कराची का जो हाल हुआ है तबाही से, BRD आप चले जाएं, मैं वैसे तो और मजमूई तौर पर बुरा हाल है, तो मैं स्पेसिफिक अपनी जो जहाँ मैं रहता हूँ और जो स्कीम 33 है, आप कभी खुद तशरीफ लाएं तो आप खुद देखेंगे। मैं बहुत ममनून हूँ आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर स्कीम 33 तो आना पड़ेगा, और क्योंकि मैं इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में हूँ और इंशाल्लाह मैं सऊदीया भी रवानगी है अगले हफ्ते, ईद के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आना होगा तो स्कीम 33 जरूर आऊंगा और आपके तवज्जुह से तमाम देखने वाले आपको रोड दिखाऊंगा क्या हाल हुआ है। लोग जो है इतनी यहाँ पर माशाल्लाह बाशऊर सबका यहाँ पर मुंतकिल हुआ है। ऐसी लोकेलिटी, ऐसी जेंटी, आप उस जेंटी को भी देख कर बोलेंगे यार, मतलब अपनी पूरी उम्र भर की कमाई लगा लगा के यहाँ पर मुंतकिल हुए हैं लोग, हलाल मिडिल क्लास। तो आपको पता है किस तरह के जद्दोजहद और कोशिश के बाद पहुँच रहा है, और वो जब यहाँ पहुँचा है तो यहाँ पर जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं है। अब बलदियाती इदारों को तो उन्होंने रोड चलाने तक के इख्तियार नहीं दिए हुए, यानी कि कचरा उठाने तक के इख्तियार नहीं है सिंध हुकूमत में। ये बड़ी मसाइल है, मतलब इसमें सबको सारे, मतलब ये कोई भी हो ना, सिंध हुकूमत हो या फिर फसी हुकूमत हो, हमारे हुक्मरां हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जब आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे फिर तो आवाम के अंदर एक आग और जवाला बनेगा ना। तो ये मेरे एहसास थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये फोरम दिया, और ये बात जो है ना, हो सकता है इस चैनल के जरिए अरबाब इख्तिदार खुसूसन सूबाई हुकूमत, बाकी हुकूमत जाग जाएं और कुछ ना कुछ हमारे लिए रिलीफ का बंदोबस्त हुआ। हम सबसे बड़े टैक्स पेयर भी है ना, एक शहर कराची जो है वो 45% टैक्स देने वाला शहर है, यानी कि इनकम जो पाकिस्तान को, और सुबह को जो है 98%, 95% टैक्स देता है। तो इस शहर का ये हाल है। शहर के साथ इस तरह सर्द मोहरी का जो है वो सर्द मोहरी का रवैया अख्तियार किया है, तो दिल भी तड़पता है, दिखता है, और परेशानियों में पहले ही पानी, बिजली और गैस के मसाइल हमारे साथ लगे हुए हैं, और ये वाले मसाइल जो है हमारी सेहत को भी खराब कर रहे हैं, और एक नफसियाती जो है ना वो इसे कहते हैं कि डिसबैलेंस का शिकार हो गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना मैं ये बहुत शुक्रिया। बस मैं आपके तवज्जुह से देखने वाले नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि ये जिस इलाके से हमें सबसे ज्यादा कॉल आएंगी, इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के बाद डॉक्टर फ़हीम अरबली पनाफसा नफीस जब कराची विजिट पर होगा, इंशाल्लाह आपके इलाके में आऊंगा, और अगर जब तक आपके इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर हम फिजिकली उस इलाके को विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद हम उन तमाम कॉलर्स को फिजिकली दावत देंगे कि उस इलाके में आप हमारे साथ हमें उन तमाम जगहों का विजिट कराएं जहां की आपने हमें क्यूरी दी थी, कंप्लेन दी थी, और फिजिकली आप होंगे और वो स्पेसिफिक एरिया होगा, और हम फिर और प्रोग्राम लाते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्राम में उस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, MNA, MPA को ऑन द स्पॉट कॉल करेंगे, और कॉल करके हम आएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे लाइव और बताएंगे कि हम इतने अरसे से इस मसाइल को लेकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप इस मसाइल को हल क्यों नहीं करते। बड़ी मेहरबानी आप सबकी कि आप लोगों ने एतमाद किया और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं।
لائیو کال کرتے ہیں، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. تمام سوشل میڈیا پر یہ پروگرام موجود ہے، تو آپ یہ کلپس اٹھا بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں، اور لائیو کال کر سکتے ہیں. فرائیڈے کو عوامی مسائل، سیٹرڈے کو آپ کی مارکیٹنگ کریں گے ہم کاروبار کی، اور سنڈے کو فیملی ڈے جس میں ہم گپے شپے ماریں گے انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے. مارکہ حق مبارک. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.